Topic of this session is Capital Talk Session, Season 2, and Hamid Mir in conversation with Meher Bukhari. I would request the speaker and the moderator to come on the stage. Assalamu alaikum and good evening, everybody. Please settle down. जो अभी भी खड़े हुए हैं या कोई नशिस्त ढूंढ रहे हैं, बैठ जाइए please, so we can officially start. Just a disclaimer in the beginning. आप लोगों के सवालात को भी एंटरटेन किया जाएगा. कोशिश की जाएगी कि तमाम तर सवालों के और जज्बात के को सही तरह एड्रेस किया जाए. मगर the disclaimer here is that whatever you ask, जो आपके जो भी जहन में सवाल है, this platform is independent of that. This platform remains apolitical. There are no sides which we want to take over here. मगर हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपका जो भी सवाल हो उसका मुकम्मल तौर पर सही सच खरा जवाब हम दे सकें. We see you every day through the lens of a camera. आप लोग physically तो उधर होते नहीं हैं, but हमारे जहनों में ज़रूर होते हैं. When we're talking about socio-political issues or the political economy or the current affairs, there's never a dull day in Pakistan, जिस तरह आपको पता है. मगर उसकी आयरनी भी ये है कि अगर आप 10 दिन की छुट्टियों पे भी कहीं चले जाएं या महीने के लिए भी कहीं चले जाएं, आप वापस आएंगे तो हालात उधर ही होते हैं जिधर आप छोड़ के गए थे. आज मैं अपने बड़े भाई, a stalwart in journalism, मेरे उस्ताद, somebody who I respect deeply, Hamid Mir साहब के साथ बैठी हूँ. It is an honor for me and I'm sure it's an honor for all of you to be able to address him and talk to him directly and ask him any question you want to ask. देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मीर साहब बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब controversial रहे हैं, मगर he's always been on the right side of history. And I think that for a journalist is one of the biggest accolades that he can pen down at the end of the day. You're far from the end of the day, Mir Saab. अभी तो खैर से लंबी नशिस्त लगेगी, मगर आज हमें जेनेरिक टॉपिक जिससे हम आगाज़ करेंगे वो पाकिस्तान. आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और मैं आते हुए भी ये सोच रही थी, बज़ाहिर इतना सिमटा हुआ सवाल है मगर इतना फैलाव है इसका, आप इसको किस तरह कहाँ से पकड़ें, किस तरह बंद करें, किस तरह इसको निचोड़ें. एंड आई थिंक कि हम इस नशिस्त का आगाज़ इस सवाल से करेंगे कि आज आप में से सारे, इंक्लूडिंग अस, हम कितने पुरुमीद हैं. आर वी मोर होपफुल टुडे देन वी वर येस्टरडे और 5 years बैक, या एक दिहाई पहले, या आज हम कदरे कम हमारी अब उम्मीद है. हम में से हमारे बहन भाई बच्चे रिश्तेदार, हम ये बाय चॉइस इस मुल्क में रहना चाह रहे हैं अभी क्योंकि हमें बेहतर मुस्तकबिल दिख रहा है, या हमें घुटन महसूस हो रही है और हम बाहर जाना चाह रहे हैं, दूसरे मौके देखना चाह रहे हैं. आज इसको एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज आप सरसरी सी भी नज़र डालें एंड आई एम अस्यूमिंग कि आप सारे पॉलिटिकली अवेयर हैं, क्योंकि इस तरह के सेशन में अगर आपका सियासत से लगाव नहीं है तो यकीनी तौर पे आप इधर मौजूद नहीं होंगे. मगर मीर साहब से इधर से आगाज़ करते हैं पहले कि अगर आप हर पिलर को देख लें, क्या वाकई आर वी मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट या हर शोबा ज़िंदगी एक तनज़ली का शिकार है? एंड वाई इज़ दैट? हाउ डिड वी कम हेयर? हाउ डिड वी गेट हेयर? मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. सर, हामिद भाई, मुझे हमेशा ये फ्रैंकली महसूस होता है कि हमारी एक स्पेस होती है बहैसियत एक सहाफ़ी, जिसको हम लोग कभी कभार बहुत इन्जॉय करते हैं. वो खुली स्पेस होती है, बात करते हैं, और कभी कभार वो बहुत सुकड़ जाती है और हम बात नहीं कर पाते और मुश्किल हो जाता है. अभी आपने बड़े अदवार देखें, उस स्पेस को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस्लामाबाद में इतना अच्छा इवेंट करवाया. और जो आपने जो इब्तदाइया बयान किया जिसको हम इंट्रो कहते हैं, उसमें बहुत से आपने सवालात किए
تو ان سوالات کا جواب جو ہے نا وہ میں یہیں سے دوں گا آپ کو. آپ نے پوچھا کہ آپ کتنے پر امید ہیں, تو کل بھی میں یہاں پہ آیا تھا اور آج بھی میرے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, اور آپ کے سوال کا جواب نا یہ آڈینس ہے, کیونکہ یہ آڈینس جو ہے میں نے بہت سے اور بھی سیشنز میں دیکھا ہے کہ یہ بڑے وائبرنٹ ہیں. خاص طور پہ جو یہاں پہ آپ ایک نوٹس کریں چیز, یہاں پہ آپ کو 3 جنریشنز نظر آئیں گی. بزرگ بھی ہیں اور میری عمر کے لوگ بھی ہیں اور پھر ینگسٹرز بھی ہیں, اور چوتھی جنریشن جو ہے وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں. تو تقریباً 4 جنریشنز ہیں, اور 3 جنریشنز جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے آئی ہیں یہاں پہ. بچے جو ہیں وہ تو اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں. یہاں پہ جو نوجوان ہیں اکثریت ان کی مجھے نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے, اور جو سوال جواب کا سیشن تھا کل بھی, اور جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر پکڑ لیتے ہیں آپ کو, سوال کرتے ہیں وہ. تو ان کے جو سوالات ہیں ان سوالات میں آپ کو اضطراب بھی نظر آتا ہے, ذہانت بھی نظر آتی ہے, ان کی آنکھوں میں آپ کو چمک بھی نظر آتی ہے. تو وہ جو ان کی ان سب کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا, تو وہ مجھے اس میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے ادھر سیشن ہو رہے ہیں, اس وقت بھی یہ ایک سیشن ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اور بھی 3-4 اور سیشن ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا آکسفورڈ کا ایک بڑا کمال ہے کہ انہوں نے, وہ اور شہروں میں بھی کرتے ہیں لٹریچر فیسٹیول, لیکن انہوں نے اسلام آباد میں یہ تقریباً 10واں فیسٹیول کر رہے ہیں, اور پھر آپ کو انہوں نے اوپن سپیس دے دی کہ جو مرضی سوال پوچھو ہیں. تو یہ ہے اصل بات, اور آپ نے لوگوں کو بھی کہہ دیا, آڈینس کو بھی کہہ دیا جو مرضی سوال کریں. ویسے یہ بات صحیح ہے, نہ میں نے پوچھا اور میں نے بھی سوچ کے نہیں پوچھا. آج کل کے حالات میں بندہ پوچھتا نہیں ہے خود جب تک دوسرا بتانا چاہ رہا ہو. تو ایک ایسا دور جس میں تمام جو ارباب اختیار ہیں اور عام لوگ ہیں وہ ہر کام پوچھ کے کرتے ہیں. تو آکسفورڈ کا جو لٹریچر فیسٹیول ہے اس میں اگر مہر بخاری کو یہ کہا گیا کہ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ آزادی ہے جو کہ آئین پاکستان نے ہمیں دی ہے. اس آزادی کو چھینا جاتا ہے, لیکن ہمیں اس حال میں یہ آزادی نظر آ رہی ہے. تو اس حال میں ہی امید بیٹھی ہوئی ہے. بہت سے چہروں, بہت سی آنکھوں میں مجھے اپنی امید نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے, اور انہوں نے پاکستان ابھی تک پاکستان میں ہی ہے. جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں وہ ان کو بھی کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو جا رہے ہیں نا انہوں نے بھی اکثر نے ایک نہ ایک دن واپس یہیں پہ آنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو نہیں جا رہے, اچھا یہاں پہ 2 یا 3 آدمی ایسے بھی ہیں جو گئے اور واپس آ گئے, میں ان کو جانتا ہوں, گئے اور واپس آ گئے, اور اگر چاہتے تو نہ واپس آتے, لیکن وہ واپس آ گئے. ابھی تک میں نے ان تینوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم واپس کیوں آئے ہو. بس ان کو دیکھ کر مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے آپ کی اور میری جو یہاں پر ایک تھوڑی بہت جدوجہد چل رہی ہے, انہوں نے سوچا کہ یار ہم بھی تھوڑے سے ان کے ہم سفر بن جائیں. میں 1-2 پرسنل سوال پوچھوں گی, کیونکہ آپ لوگوں کو جب موقع ملے گا یقیناً آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں. حامد بھائی, ہمارے بہت سے کولیگز ایسے ہیں جو باہر چلے گئے اور بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں, بلاگز کر رہے ہیں, کھل کے ایسے تجزیے دے رہے ہیں, اور اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. مگر بہت زیادہ اپریشیٹ ہو رہا ہے اس حد تک کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وی سیم ٹو بی کمپرومائزڈ, یا ہم اس لیول کا کام نہیں کر پا رہے, اور دیٹ دے آر دا ریئل ہیروز. کچھ بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں اور وی چوز ٹو اسٹے ہیئر, یا ادھر رکنا ہی بہتر کیوں ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو بڑی دیر سے یہ آپشن تھی, بڑی دیر سے, کہ میں پاکستان چھوڑ کے جا سکتا تھا. اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے, جب 2014 میں تقریباً 10 سال پہلے میرے پہ کراچی میں ایک اٹیک ہوا تھا, تو میں ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا, تو ایئر ایمبولینس آ گئی یو اے ای سے, ایک اسپیشل ایئر ایمبولینس بلائی گئی جس میں کہ مجھے لے کے جانا تھا. مجھے ڈاکٹر نے آ کے بتا دیا کہ ایئر ایمبولینس آ گئی ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے, اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو ٹرانسپورٹ کریں گے. اور وہ مجھے مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے کہ آپ کو اٹھائیں گے, ہم اسٹریچر پہ ڈالیں گے, پھر
آپ ایمبولینس میں آپ کو لوڈ کریں گے, پھر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ پھر آپ کو جہاز پہ چڑھانا, تو آپ کو تکلیف ہوگی بہت, آپ کے جو سٹچز ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں, گھبرانا نہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے ذہنی طور پہ ڈاکٹر صاحب تیار کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں میرا ایک کولیگ ہے وہ آیا نیچے سے, اور اس نے مجھے کہا کہ یہ نیچے نا لان میں, آغا خان ہاسپٹل کے لان میں کچھ لوگ آپ کے لیے نفل پڑھ رہے ہیں, تو ایک مائی ہے کوئی, اس مائی نے یہ امام زامن دیا آپ کو. وہ معمولی سا ایک امام زامن تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جا تو نہیں سکتی حامد میر کو, یہ اس کو جا کے باندھ دو. میں نے اپنے کولیگ سے کہا, ویسے وہ بائی دی وہ میرا کولیگ اب پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے. اچھا, میں نے اس کو کہا کہ جاؤ نیچے جا کے پتہ کرو یہ کہاں سے آئی ہے. اور تو وہ نیچے گیا تو پوچھ کے آیا, اس نے کہا اماں تربت سے آئی ہے, تربت سے, بلوچستان کا, اور وہ اسپیشلی آپ کے لیے آئی ہے. وہ تیسرا یا چوتھا دن تھا. تو میں نے کہا اور بھی لوگ ہیں؟ اس نے کہا ہاں, لوگ مسلح بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں نے ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر انعام کو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایئر ایمبولینس آئی ہے, آپ مجھے پریپیئر کر رہے ہیں مینٹلی کہ آپ چلے جائیں, آپ میرا یہاں پہ علاج نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا میں کر تو سکتا ہوں بٹ آئی ایم انڈر پریشر کہ اس کو نکالو یہاں سے. میں نے کہا آپ جتنے دن بھی پریشر لے سکتے ہیں لیں, میں نے کہیں نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا لوگ نیچے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں, میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں باہر تو ادھر میرے لیے دعائیں کون کرے گا؟ تو میں نے ادھر سے نہیں جانا. تو میں نہیں گیا. جب میں نہیں گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے نہیں جانا, اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ایک سخت سال تھا وہ جو تھا نا 2014, آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو جو آپ نے پوچھا نا کہ آپ کو بھی موقع ملے, اس کے بعد بھی مجھے موقع ملتے رہے. پھر یہ جب 2021 میں میرے پہ پابندی لگی, 8-9 مہینے میرے پہ پابندی تھی, تو اس دفعہ پابندی جو ہے وہ صرف ٹی وی پہ نہیں تھی, آپ پاکستان کے کسی اخبار میں بھی نہیں لکھ سکتے, اور آپ کسی کے شو میں بھی نہیں جا سکتے, اپنا شو بھی نہیں کر سکتے, کسی کے شو میں بھی نہیں جا سکتے. جب مشرف کے دور میں پابندی لگی تھی تو صرف ٹی وی پر پابندی تھی, اخبار میں پابندی نہیں تھی. اس دفعہ دونوں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دونوں بند ہو گئے. ایک دفعہ پھر مجھے ایک اپرچونٹی ملی, بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ باہر چلے جائیں اور باہر جا کے ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے ادھر جا کے شو کریں. تو میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں, بعد میں کہیں گے دیکھا نا غیر ملکی ایجنٹ تھا چلا گیا. لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہتا, نہ ہی میں ان کو غلط کہتا ہوں, وہ بھی جا کے باہر کام ہی کرتے ہیں. میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا. اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جو چلے گئے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. آپ اور میں جو نہیں گئے ابھی تک نہیں گئے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جو ہمارے کولیگز چلے گئے وہ اب واشنگٹن میں یا لندن میں یا کسی دنیا کے کیپٹل میں بیٹھ کے وہ ویلاگز کرتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں اور بڑا کھل کے کرتے ہیں, لیکن ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن ان لوگوں سے نہیں ہے. وہ کسی چوک چراہے میں کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ خاتون ان کو روک کر یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. ان کو بھی روک کے لوگ کہتے ہوں گے آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. میں اور آپ جن لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہے اصل فرق. اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ کے جانے کے موقع بڑے آئے, لیکن ہم چھوڑ کے نہیں گئے. اللہ کرے کہ ہماری یہ جو ثابت قدمی ہے یہ قائم رہے, ہمت قائم رہے. لیکن انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ہمیں یہاں سے بھگانے میں, لیکن ہم تھوڑے سے ضدی طبیعت کے ہیں, ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میرا اس کے اوپر ایک اور تھیری بھی ہے. دیکھیں یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ صحافت جو ہے وہ ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے. یو نو دے جرنلسٹ ہو آر ایٹ دا فور فرنٹ ان وارز, وار جرنلسٹ ہوتے ہیں. دین دیر آر جرنلسٹ, بتائیں گے آپ ضرور, مارشل لاء کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, سختیوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہیں ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ نے بہترین اور ایک پھلتی پھولتی جمہوریت کے اندر ہی جب آپ کو کام کا بڑا مزہ آ رہا ہو آپ تبھی کام کریں. آئی تھنک کہ اصل مزہ اس میں بھی ہے, یا اصل ایکچولی مزہ بھی نہ کہیں, مزہ تو یقیناً نہیں ہے, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. دا ٹیسٹ از آلسو کہ آپ
ایک سکڑتی ہوئی اسپیس کے اندر بھی ہاؤ مچ یو کین انچ ٹورڈز دا ٹروتھ ایوری ڈے, ہاؤ مچ یو کین پش دا باؤنڈری ٹو بی ایز کلوز ٹو دا ٹروتھ ایز پاسبل. You see the first ایک اصول ہے نا that your no story is big enough for you to die for it. And of course I respect, we have a journalist here جو گولی کھا چکا ہے, آج بھی جسم میں گولی ہے. So but no story is big or important enough for you to die. But at the same time جو آپ کی commitment ہے سچ, سچائی, انالیسز لوگوں تک پہنچانا, how close can you be towards it. I think میرے لیے personally, and I might be wrong, correct me, یہ ایک بہت بڑا سوال تھا till a year and a half ago. I was done کہ یار not forget it, I can't do it anymore. مجھے یاد ہے وہ مرحلہ, ان رائٹ. دنوں میں آپ کے ساتھ میری بات بھی ہوئی تھی. لیکن دیکھیں اس میں میرے بہت سے کولیگز ہیں, یہ بڑی ایک مشکل سا چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں عام طور پہ بہت کم اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری ہے. 3-4 ایسے کولیگ ہیں جو اس طرح کے صورتحال کا ان کو سامنا تھا کہ مشکل تھی, ان کو کہا گیا کہ یا پاکستان چھوڑ دو یا یہ پروفیشن چھوڑ دو. وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ تم پاکستان چھوڑو گے نہ تم جرنلزم چھوڑو گے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ایسی کی تیسی, اور ہم سروائیو کریں گے. تو میں تو سروائیو کر گیا, لیکن اس بیچارے کو گولی مار دی, وہ شہید ہو گیا. پھر ایک دوسرا واقعہ, پھر تیسرا واقعہ. جب 3-4 واقعات ایسے ہو گئے تو پھر اس کے بعد ٹو بی آنیسٹ جب کسی نے آ کے مجھ سے یہ کہنا, مشورہ کرنا کہ حامد میر صاحب میرے پہ بڑا پریشر ہے, میں کیا کروں, تو اب میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ نہیں, ڈٹے رہو, کھڑے رہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے کہا یار جو آپ کا دل کہتا ہے وہ فیصلہ کریں, اپنی فیملی سے مشورہ کرو, جو فیملی کہتی ہے وہ کرو. کیونکہ میں تھوڑا سا گلٹی ہو گیا تھا کہ یار میں نے حیات اللہ خان کو بھی مروا دیا, موسیٰ خان خیل کو بھی مروا دیا, اور ایک تیسرا کیس ارشد شریف کا, وہ اس کو میں کہتا تھا کہ الٹا کہ یار تم 2-3 ویزے لگوا لو. وہ کہتا نہیں میں نے ویزا نہیں لگوانا, میں نے کہیں نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں گیا؟ جب اس کو یہ کہا گیا کہ مقدمے قائم ہوئے, وہ کہیں نہیں گیا. اس کو تھریٹس کیے گئے, اس کی فیملی کو تھریٹس کیے گئے, وہ کہیں نہیں گیا. جب اس کو یہ کہا گیا کہ اچھا, جب اس کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جسٹس اطہر من اللہ نے اس کی ضمانت لے لی, تو اس کے بعد اس کو ایک میسج جو ہے وہ واٹس ایپ میسج کیا گیا, اور وہ ابھی تک ہمارے ایک دوست کے پاس وہ میسج محفوظ ہے کہ بچے تمہاری ضمانت تو ہو گئی ہے, لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نا کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کریں گے. تو وہ جو ننگا کرنے کی جو دھمکی تھی, اس پر اس نے کہا کہ تھوڑے دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب وہاں اس کو میں یاد آیا کہ میں نے اس کو کہا تھا ویزے لگوا لو, اب ویزا بھی نہیں تھا اس بیچارے کے پاس, تو جلدی میں وہ دبئی جا سکتا تھا اور آگے سے پھر وہ کینیا ہی جا سکتا تھا. تو اس لیے یہ جو ہمارے جو بہت سے جو ساتھی ہیں جنہوں نے کہ جانیں اپنی قربان کر دی, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں تقریباً 160 پاکستانی میڈیا ورکرز کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف جرنلسٹ ہم کہتے ہیں اینکر کو یا رپورٹر کو, لیکن اس میں کیمرہ پرسن بھی آ جاتے ہیں, اور پھر سم ٹائمز اس کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی گاڑی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں, جو آپ DSNG دیکھتے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل سٹاف بھی ہوتا ہے, تو ان کو بھی اگر ڈالیں تو 160 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اب تک. 160 اتنا بڑا نمبر ہے یہ. تو جہاں پہ پاکستان کی آپ اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں, لیکن صحافی بھی شہید ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں, عام سولینز بھی شہید ہوتے ہیں بم دھماکے میں. تو عام طور پہ جب مجھے یہ اس طرح کا کوئی موقع ملتا ہے نا, جب کوئی باہر سے کوئی آفر کرتا ہے کہ یار تھوڑے دن کے لیے آ جاؤ, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے بہت سے وہ اپنے کولیگز یاد آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جدوجہد میں شہید ہو گئے اور وہ نہیں گئے, اور جو چلا گیا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا.
جو چلا گیا اس کو بھی شہید کر دیا. اور دسمبر 2022 میں سپریم کورٹ میں آخری دفعہ ارشد شریف کے کیس کی سماعت ہوئی تھی, اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. اینڈ اسپیکنگ آف دیٹ, ایک ہوتی ہے ڈیموکریسی کی ہیلتھ. ہر جمہوریت کی صحت ہے, مضبوط ہے, تگڑی ہے, کمزور ہے, اور اس کا براہ راست تعلق آپ سب ہم سب کی زندگیوں سے ہے. دا اسٹینڈرڈ آف لائف, واٹ وی انجوائے ان اے کنٹری, ریاست ہمیں کیا کیا تحفظ فراہم کر رہی ہے, کیا کیا ہمارے لیے یقینی بنا رہی ہے, اس کو دیکھا جائے تو آج حامد بھائی مقننہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کیا کر رہے ہیں. رات 12 بجے ان کو اشارہ کیا جاتا ہے, وہ آ کے ایوان بھر دیتے ہیں. پڑھا نہیں ہوتا بل کیا پاس کر رہے ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے, عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. لیجیٹمیسی گین کرنے کے لیے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوکل باڈی ریفارمز کا سہارا لے کے آپ ریپرزینٹیٹیو باڈیز کھڑی کر لیتی تھی اتھارٹیرین رجیمز. آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جب میں آپ سے اگر ڈیموکریسی کی ہیلتھ کے حوالے سے آج پوچھوں, دا پاکستان وی آر ان ٹوڈے, یہ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے, پچھلے 5 سال سے اب نیچے ڈیٹوریٹ ہی کر رہے ہیں. اینڈ دین گو ون بائی ون, عدلیہ, میڈیا, لیجسلیچر. اچھا دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ہے نا انٹر لنکڈ ہے, سب انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. اب آپ جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. میڈیا کی آزادی جو ہے وہ لنکڈ ہے ود دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ انڈیپینڈنس آف دی پارلیمنٹ. اگر جوڈیشری اور پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو تحفظ نہیں مل سکتا. تو اگر آپ کی جوڈیشری ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور آپ کی پارلیمنٹ ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو میڈیا کتنا آزاد ہو جائے گا. تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہر ادارے کو جو ہے اس کی رسپانسبلٹیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اور جو ہیومن رائٹس ہیں آپ لوگوں کے وہ بھی اس میں اسپیسیفائڈ ہیں. تو لیکن اگر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی جوڈیشری بھی کرے اور پارلیمنٹ بھی کرے تو پھر وہاں پہ میڈیا کیا کرے. لیکن میڈیا میں, جوڈیشری میں اور پارلیمنٹ میں سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں لوگ. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو آپ جیسے ہیں, اور وہ کبھی کبھی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے, اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حکومتی جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ساری چیزیں پاکستان میں بری نہیں ہیں. یہ میں آپ کو اپنا ایک میرا جو لیٹسٹ ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی 3-4 ہفتے پہلے مجھے کچھ دن لبنان میں گزارنے کا موقع ملا. تو ایکچولی تو یہاں پہ پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے ان کو سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی جرنلسٹ یا کرنٹ افیئرس کا شو کرنے والا پرائم ٹائم اینکر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے لبنان نہیں جائے گا. لیکن میں چلا گیا. میں نے کہا یار وہاں پہ زیادہ تباہی ہو رہی ہے, وہ زیادہ بڑی سٹوری ہے. میں چلا گیا. اب وہاں پہ میں پہلی دفعہ نہیں گیا تھا, میں پہلے بھی وہاں پہ 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. اس دفعہ جب میں گیا تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ ود کیمرہ باہر نکلتا ہوں تو اسرائیل کا ڈرون جو ہے وہ مجھے فالو کرتا ہے اور بہت نیچے آ جاتا ہے. اور جب ڈرون نیچے آتا ہے اور مجھے فالو کرتا ہے تو جو سارے لبنانی ہیں, ٹیکسی ڈرائیور اور جو سڑک پہ آنے جاتے ہوئے لوگ ہیں, خواتین, مرد, وہ سارے جو ہیں وہ ڈرون کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں. اور پھر وہ کہیں کوئی روک کے کہتا ہے کہ اپنا نہیں تو ہمارے خیال کر لو. If you are not worried about you, brother, please have mercy on us. تو عام لوگ جو ہیں وہ صحافیوں سے وہاں پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتا ہے اسرائیل کا ڈرون. اور جب میں کیمرے کے بغیر جاتا تھا, اپنے کیمرہ مین کو کہتا تھا کیمرہ اندر رکھ دو ہوٹل میں, تو ڈرون نہیں آتا تھا. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا, یہ سب کے ساتھ سب جرنلسٹوں کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا. تب مجھے پاکستان کی یاد آئی. اور اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, بٹ یو سیئنگ دیٹ یو نو بینگ ان لیبنان آپ کو لگا کہ چلو یار ہم تو صحیح ہیں. نہیں, بالکل
اور مجھے مگر میر صاحب آئی وانٹ دیکھیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ بھی بڑے پرابلمز ہیں, یہاں پہ بھی نامعلوم افراد پیچھا کرتے ہیں, ڈرون تو پیچھا نہیں کرتا. کم از کم پاکستان اس لحاظ سے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, مگر میں جب آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ پچھلے 5 سال کے اندر ڈو یو ایکچولی فیل کہ جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے دے ور آسکنگ فار اٹ, ان کے پاس بڑے مواقع تھے کہ اپنے سیلف ریگولیٹ کر لیں اپنے آپ کو, تھوڑی سم درست کر لیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ادھر تحریک چلی ووٹ کو عزت دو کے نام سے, اور آج وہ ایک ایسی حکومت میں کلمنیٹ کی ہے جس کی لیجیٹمیسی کرائسس جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے, ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ اینڈ آئی آلسو وانٹ یو ٹو گیو یور پرسنل ایکسپیرینس ان دس, بیکاز جہاں سے میں دیکھتی ہوں دیر واز اے ٹائم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے آپ کو یو ور ایٹ دا ریسیونگ اینڈ آف اے لاٹ آف ریتھ, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو کچھ ہونے شروع ہوا اس ملک کے اندر, اینڈ یو اسٹوڈ بائی کہ یار یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, یہ غلط ہیں, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, اینڈ دین یو نو دا نیچرلی پبلک پرسیپشن بھی بہت بدلی. I feel that as a colleague that, you know, it again, there is a reason I said that you're on the right side of history always. What changed within you? دیکھیں جب مارچ 2022 میں اس وقت کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو میرے پر تو پابندی تھی, اور وہ 8-9 مہینے سے پابندی چلی آ رہی تھی, اور پاکستانی میڈیا میں بین تھا. تو مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بھی جو ہے وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے یا سیکوینس آف ایونٹس تھا میں اس کا کوئی حصہ تھا. لیکن جب حکومت تبدیل ہوئی اور رات کو 12 بجے عدالت کھلتی تھی اور پھر فیصلہ آتا تھا, اور اس کے بعد جب ججز نے آپس میں لڑنا شروع کیا تو کلیئر ہو گیا کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو میڈیا میں تھی اور پارلیمنٹ میں تھی وہ اب جوڈیشری میں بھی آ چکی ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ جب چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل ہوا اور جو نیا چیف جسٹس آئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان پر جب ریفرنس دائر ہوا تھا 2019 میں تو میں نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی, اور مجھے ان سے بڑی توقعات وابستہ تھیں, اور میرا خیال تھا کہ یہ بڑا اصول پسند جج ہے اور کم از کم یہ اتنا ضرور کرے گا کہ اب یہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو جس پارٹی نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا یہ کم از کم اس پارٹی کے بارے میں جو کیسز ہوں گے اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے. اور میں نے بڑے کانفیڈنس سے اپنے کچھ کولیگس کو بھی کہا یار قاضی صاحب نہیں بیٹھیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن جو میرا اندازہ تھا اس کے بالکل الٹ ہونا شروع ہو گیا. تو جب الٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں بھی الٹ گیا. پھر میں نے کہا اگر قاضی صاحب جو ہیں اگر آپ جج کی طرح بہیو نہیں کریں گے تو پھر میں تو جرنلسٹ کی طرح بہیو کروں گا. تو وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑا تھا, لیکن ایک مثال میں دوبارہ دوں گا نا کہ جتنا عرصہ وہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ایک دفعہ بھی انہوں نے ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ مینیپولیٹ ہو چکے تھے اور وہ مینیج ہو چکے تھے, اور تاریخ میں جو ان کا کردار ہے اس کو جسٹس منیر کے کردار کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ جسٹس منیر سے بھی برا جج تھا. یہ ہمارا کیا المیہ ہے کہ یہاں ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. ادارے وہی کرتے ہیں جو شخصیت ادھر برا جمان ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, ہر ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں سارے ادارے تو کمزور نہیں ہیں, ایک ادارہ تو بہت مضبوط ہے. نہیں میں نے کمزور کہا ہی نہیں, میں نے کمزور نہیں کہا. اب دیکھیں ایک سیکنڈ, جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں میر صاحب ادھر بھی شخصیت اور اس کی سوچ حاوی ہے نا, جو بھی ہو. ایک چیز یہ دیکھیں کہ میں کیوں پر امید ہوں. میں تو اسی پہ پریشان ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے. اتنا پر امید ہوں کہ میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. یہ جو آگاہی ہے, دیکھیں ان کو آپ میڈیا کو جتنا مرضی مینیج کر لیں آپ پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان کو سب پتہ ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. آپ کسی کا نام نہ لیں, وہ سب جانتے ہیں. مگر وہ دن کب آئے گا کہ جب
نہیں فرق پڑے گا کہ ادارے کو ہیڈ کون کر رہا ہے, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں جوڈیشری کو, یا چاہے وہ باجوہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں فوج کو, یا چاہے ادھر نواز شریف کی حکومت ہے, وہ کب فرق پڑے گا کہ ادارے اپنے تئیں اتنے مضبوط ہوں گے اور اپنی ڈومین میں رہیں گے؟ دیکھیں وہ اس وقت ہوگا جب آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں میں بار بار کانسٹیٹیوشن کی بات کیوں کرتا ہوں, یہ تمام جو نوجوان ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, دس از دا اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ لیفٹ ان دس کنٹری. یہ اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا ہوا. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اس پر دستخط کرنے والے لوگ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کا جو اپوزیشن لیڈر تھا ولی خان, ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے. یہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بھٹو صاحب کی حکومت کے دور میں ولی خان کے جلسے پہ گولیاں چل گئیں. گولیاں چلنے کے باوجود وہ لاشیں اٹھا کے واپس گئے پشاور. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ابینڈن نہیں کیا. تو مولانا مفتی محمود, پروفیسر غفور احمد, بہت سے نام میں لے سکتا ہوں, غوث بخش بزنجو, یہ وہ بڑے لوگ تھے جن کے آپس میں بڑے سخت اختلافات تھے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر انہوں نے دستخط کر کے اس کو اپروو کروایا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 77 میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر آیا اور اس نے یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا, توڑ دیا, وائلیٹ کر دیا. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 10-11 سال تک وہ سسپینڈ رہا اور پھر اپنی طاقت سے دوبارہ وہ ریسٹور ہوا. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جب ایوب خان نے وائلیٹ کیا وہ دوبارہ نہیں آیا. 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ایوب خان لے کے آیا تھا وہ اس نے اس کو خود وائلیٹ کیا, وہ دوبارہ نہیں آیا. یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ 77 میں وائلیٹ ہوا, 85 میں واپس آ گیا. پھر دوبارہ یہ 1999 میں پرویز مشرف نے اس کو وائلیٹ کیا, یہ 1-2 سال کے بعد 2002 میں یہ پھر واپس آ گیا. پھر مشرف نے اس کو 2007 میں پھر تیسری دفعہ اس کو سسپینڈ کیا, یہ دوبارہ ریسٹور ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک عوام کی طاقت ہے. یہ الیکٹڈ جو پارلیمنٹ تھی اس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. اب اگر آپ الیکٹڈ پارلیمنٹ کو اپنا غلام بنائیں گے اور اس پارلیمنٹ کو مینیج کر کے آپ اس کانسٹیٹیوشن میں اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کروائیں گے تو ٹھیک ہے, آپ وقتی طور پہ تو سیاسی فتح حاصل کر رہے ہیں, لیکن آپ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو کمزور کر رہے ہیں, اور پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کا مطلب ہے آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ نہیں کریں گے اور جو 1973 کا اصل آئین ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا. آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز تھے ان کو صوبے میں مرج کیا گیا, آج وہاں پہ صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ادھر بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں, ادھر بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں. اور جو نوجوان ہیں خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے مایوس ہو کے کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی منظور پشتین کی طرف جا رہا ہے, کوئی مارنگ بلوچ کی طرف جا رہا ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو پارلیمنٹ ہے اس کو کمزور کر دیا, اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے بارے میں ایک عام تاثر قائم ہو گیا ہے کہ یار یہ تو فارغ لوگ ہیں, یہ تو سٹوج ہیں کسی کے, یہ تو کسی کے غلام ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف جاؤ ہی نہ. جب آپ پارلیمنٹ سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں تو آپ آئین کو کمزور کرتے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہمارے مسئلے اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم 1973 کے آئین کی طرف واپس نہیں جائیں گے, جس سے وفاداری کا حلف سب اٹھاتے ہیں لیکن آپ کہیں گے خود ہنس پڑتے ہیں, یہ خود ہنس پڑتے ہیں جی, یہ خود ہنس پڑتے ہیں. ہنس نہیں پڑتے, وہ تالی مار دیتے ہیں, ان کو سب پتہ ہے. آپ نے تو ایسا کوئی جوک نہیں کریک کیا. اگر میں ادھر بیٹھ کے کوئی غلط بیانی کروں گا, جھوٹ بولوں گا تو یہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیں. مجھے 2 چیزوں سے ایکسیپشن ہے. ایک تو وہ ٹرننگ پوائنٹ بتائیے پچھلے 5 سال میں جدھر اس آئین کی پاسداری نہیں کی گئی.
اب عدلیہ کے فیصلے ہوں ان کو بے وقت سمجھا گیا ہے, ان کی پاسداری نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا ون ایکسیپشن جو آپ نے کہا کہ اگر آپ اس کو غلامی میں لائیں گے, لا کون رہا ہے؟ اگر خود غلامی کا شوق ہو تو کیا کریں, ان کو کون سمجھائے؟ ہاں, تو اسی لیے تو پھر لوگ جو ہیں وہ پھر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی طرف نہیں جاتے نا. وہ پھر جب منظور پشتین ادھر جرگہ کرتا ہے, اس میں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, تو پھر آپ کے اور میرے ٹی وی چینل کو کہا جاتا ہے اس کی کوریج نہیں کرنی, لیکن ہم کوریج نہیں کرتے, پھر بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹرننگ پوائنٹ جو آپ نے پوچھا ہے, وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں جب 2022 کے اینڈ میں آ کے, صحیح تھا یا غلط تھا, 2 صوبوں کی اسمبلی کو توڑا گیا, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائے گا. لیکن اس وقت چیف جسٹس کون تھے؟ بندیال صاحب. بندیال صاحب. اور جب بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے اور جب 3 مہینے میں الیکشن کروانا تھا, تو پھر چیف جسٹس کون تھے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ بندیال, ادھر ٹرننگ پوائنٹ پوچھ رہی ہوں نا, بندیال صاحب کو اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہیے. نہیں کروایا, نہیں کروایا. وہ دن اور آج کا دن. اوکے. اس کے بعد, لیکن اس کے بعد پھر جب نیشنل اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی اگست 2023 میں, تو اگین 3 مہینے میں الیکشن کروانا تھا. اس وقت چیف جسٹس کون؟ قاضی صاحب. قاضی صاحب. تو بندیال صاحب ہوں یا قاضی صاحب ہوں, دونوں جو ہیں ان کی پیچھے سے کوئی ڈور کھینچ رہا تھا. اور جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہ کروائے, 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا, تو آئین اسی وقت وائلیٹ ہو گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ نے لمبے عرصے کی 6 مہینے کی ایک انٹرم گورنمنٹ بنا دی, مرکز میں بھی لمبی حکومتیں آپ نے صوبوں میں بنا دیں. وہ صوبے جو حکومتیں تھیں وہ نگران حکومت نہیں تھیں, وہ نگران حکومتیں نہیں تھیں, وہ بدنام حکومتیں تھیں. Illegal بھی تھی سر, unconstitutional. There is no provision in the constitution for that. مگر isn't it ironic کہ قاضی صاحب تو کریڈٹ لیتے ہیں الیکشنز کرانے کا؟ یہ ان کا کام ہی نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان میں ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا, اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کام نہیں تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کو اور الیکشن کمیشن سے کہے کہ تم دونوں مل کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو. چلیں, اگر قاضی صاحب نے ان کو کنونس کر لیا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ 8 فروری 2024 کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرواتا. لیکن نہ تو وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا سکے, اور بلکہ وہ اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے میں ایک انسٹرومنٹ بن گئے, اور پھر بعد میں ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں ہیں, وہ ایک خاص پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ اور میں ان کے بارے میں ایک سوال, مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی؟ مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو دھچکا لگا ہے, جو سب کچھ ادھر ہو رہا ہے آج, ول اٹ ریکور پولیٹیکلی؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور مسئلہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, مسئلہ صرف چند پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے, مسئلہ پورے ملک کا ہے, مسئلہ ان سب لوگوں کا ہے, میرا آپ کا ہے. ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی فکر نہیں کرنی. اور آج سب کو پتہ ہے, جو حکومت میں ہے ان کو بھی پتہ ہے, جو اپوزیشن میں ہے ان کو بھی پتہ ہے, جو حکومت اور اپوزیشن میں نہیں ہے اور عام لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو ہتھیار بنا کے ہر کسی سے اپنا انتقام لے لیں گے. تو اس انتقام سے بچنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ اپ کی موجودگی میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے گا. تو فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کے لیے پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں کو کچھ کرنا ہوگا, پولیٹیکل پارٹی سے مجھے کوئی امید نہیں. لیٹ می ری ورڈ اٹ, نون لیگ سے اسپیسیفک, آئی ڈنٹ مین ایز اے پولیٹیکل پارٹی اٹ سیلف, ان دا گورنمنٹ, پیپلز پارٹی ہو, نون از لیڈنگ دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. جو ایکسیسز ہو رہے ہیں یا جدھر ہم مطمئن نہیں ہیں یا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, از دس آل بیکاز ہم نے ہمیشہ ایک دیکھا ہے کہ جب آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے یا آپ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے, وہ بی بی کے وقت سے آج تک یو لیپس بیک, یو باؤنس بیک.
will it be possible now for this kind of a government? Secondly, جو elections کی آپ نے بات کی, آپ کی نظر میں 2018 کے elections اور 2024 کے elections میں کیا فرق ہے؟ 2018 کا الیکشن ایک rigged الیکشن تھا اور 2024 کا الیکشن the most rigged election in the history of Pakistan تھا. I think we should let the audience ask questions now. Please اپنا ہاتھ اٹھائیے گا, سوال پوچھیے گا. اوکے, آپ جی آپ. السلام علیکم سر. میرا نام محمد احسان ہے. سر جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کی بات پہ پورے ایوان میں کہہ کے لگتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سر اس ایوان میں سب کو پتہ ہے وہ ادارہ کون ہے, وہ اس شخصیت کا بھی پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, لیکن آگے کیا تبدیلی آئے گی, آگے کب اور کیسے تبدیلی آئے گی؟ آج کے نوجوان کو سب کچھ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, لیکن تبدیلی کیسے آئے گی سر؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال, ہماری پولیٹیکل پارٹی سے آپ مایوس ہو چکے ہیں. پلیز ایک سوال کریں, ایک سوال کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی سر. بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. دیکھیں, ہم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ہمیں جو ہے وہ یہ بھی اپنے آپ میں ہمت اور جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہنے کی جرأت کریں اور آپ لوگ یہ سننے کا حوصلہ پیدا کریں کہ جس ادارے کا ہم نام نہیں لے رہے اور آپ بھی اس ادارے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, اور میں تو بار بار گھما پھرا کے اسی ادارے کی طرف جا رہا ہوں, آج سے نہیں کئی سال سے جا رہا ہوں کہ بھائی سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے تم نے کیا ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ غیر جانبداری سے تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو پارٹیاں حکومت میں ہیں, صرف وہ پارٹیاں اس وقت پاکستان کے مسائل کی ذمہ دار نہیں ہیں, ان سے پہلے جو پارٹی تھی وہ بھی ذمہ دار تھی, اور اس پارٹی کو بھی چاہیے تھا کہ جب وہ پارٹی حکومت میں آئی تو وہ بھی اس ادارے پر ڈپینڈنٹ نہ بنتی, اس ادارے کا جو ڈی جی ISI تھا اس کے لیے آرمی چیف سے لڑائی نہ کرتی, عوام پر بھروسہ کرتی. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر حکومت کمزور ہے تو مجھے بتائیں کیا اپوزیشن آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے؟ وہ 2000-3000 بندے نکالتے ہیں اور ان کے 10,000 بندے جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو کسی جلسے جلوس میں نہیں گئے ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمزور ہیں, اس لیے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اس ادارے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس ادارے کو خوش کرتی ہے, عوام کے مفادات کا خیال نہیں کرتی. تو یہ غلطیاں ہیں, ان غلطیوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سبق سیکھنا چاہیے. اور جو پارٹیاں آج حکومت میں ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہم نے فلاں پارٹی کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نہیں آ پا رہے اور ہم جیت رہے ہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, اللہ کرے کہ یہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول تواتر کے ساتھ ہوتا رہے, 3 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال کے بعد میں اور مہر بخاری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو آج لوگ حکومت میں ہیں یہ اندر کیوں ہیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ان کو باہر آنا چاہیے, اور جو اس وقت اندر ہے اس کو ہم برا بلا کہہ رہے ہوں گے کہ یار تم نے ان کو اندر کیوں کیا ہوا ہے. یہ جو خاتون ہیں پیچھے ہاتھ اوپر کیے ہوئے. السلام علیکم, مومنہ طارق فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ سے آرمی چیف کی مدت میں ایکسٹینشن ہوئی ہے جس میں 5 سال کے لیے ہوں گے. کیوں یہ پولیٹیکل پارٹیز یا جو حکومت میں اسمبلی کی مدت 3 سال یا 2 سال کر دیں تاکہ ہم عوام کو بھی اس بات کا پتہ ہو اور ہمارے لیے آسانی ہو کہ بھئی 1 سال رہ گیا بس سبھی لوگ چلے جائیں گے, کیونکہ جس قسم کی سچویشن اس ملک میں بنی ہوئی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا اس کے بھی ایکسٹینشن شاید آگے ہو جائے. سو کیوں نہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی یہ ایکسٹینشن جو اسمبلی کی یا سینٹ کی ایکسٹینشن ہے مطلب جو اس کی مدت ہے اس کو 3 سال کرتے ہیں, اگر مطلب آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی, ججز کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی, سو ایسا کیوں نہیں وہ لوگ کرتے ہیں؟ اچھا, آپ کے سوال تو آپ کا بالکل درست ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو ٹیکنیکلی کریکٹ کر دیتا ہوں. آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی, پہلے ان کی مدت ملازمت 3 سال تھی, اب 5 سال کر دی گئی ہے. تو اس کا جو عام طور پہ جو ایک لوگ انالیسس کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ شاید پاکستان کی جو حکومت تھی موجودہ حکومت اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور جب وہاں تبدیلی آئے گی تو پاکستان پہ بڑا پریشر آئے گا. تو پاکستان پہ پریشر آ گیا تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے گی. تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو آرمی چیف بنایا ہوا ہے. تو آرمی چیف کے کندھے پہ چڑھ کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو جب کوئی مستقبل میں تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے کہا چلو آرمی چیف کو 2 سال اور دے دو تاکہ مقابلہ جو ہے میں نہ کروں آرمی چیف ہی کرے. تو یہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بھلا نہیں کیا بلکہ وہ آرمی چیف کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی مدت میں کمی کی جا سکتی ہے تو یہ ایک پروپوزل ہے. وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال کی بجائے 4 سال ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کرنی ہے اور اچھی تجویز ہے. میں آپ کی تجویز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی مدت 4 سال ہونی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کی مدت 4 سال اس صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری ہوگا. اگر الیکشن جو ہے وہ فراڈ ہوگا تو پھر پارلیمنٹ کی مدت آپ 4 سال کر دیں 3 سال کر دیں 6 مہینے کر دیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جی السلام علیکم. آواز آ رہی؟ اچھا جی. میرا کویشچن نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. جیسے ہم بہت سارے پولیٹیکل باتوں پر بات کرتے ہیں لیکن ہم میں اپنی جنریشن میں سے اور اپنی فیملی میں سے واحد ہوں جس نے چوز کیا کہ ٹو لیو ان پاکستان. آئی ایم دا اونلی ون فرام مائی فیملی لیونگ. لیکن اب مجھے اپنے بچوں کے لیے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی جیسے انٹالرنس پر ہم بات نہیں کرتے, رسپیکٹ آف اوپینین پر ہم بات نہیں کرتے. تو انٹالرنس تو اب اتنی زیادہ ہے کہ ایک کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتا ہے یا اس کو گولی مار دیتا ہے. اب میرے بچے جب باہر نکلتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ باہر چلے جائیں کیونکہ اگر یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے منہ سے کچھ ایسا نکلے کہ یہ ٹارگیٹ ہو جائیں, خاص طور پہ بیٹیاں. تو ہم اس بارے میں ہمیں ضرور پولیٹیکلی تو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں اور پولیٹیکلی بات کرنے کا تو اتنا پینفل ہے کہ ہماری چیف منسٹر جو بولتی ہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایک فیمیل آ گئی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے میں نے نیوز دیکھنی بند کر دی کہ شی سیڈ کہ ایک ریپ وکٹم ہے تو شی سیڈ کہ وہ پاک صاف ہے. دل کرتا تھا کہ اس خاتون کو ویمن بینگ اے ویمن شی سیڈ وہ تو وکٹم تھی اور اس کو آپ کہتے ہیں. تو پولیٹیکل سے زیادہ ہمیں اگر اپنی جنریشن کے لیے بات کرنی ہے تو ہم نے اپنے بچوں میں ٹالرنس کے لیے بات کرنی بہت ضروری ہے کہ آپ ریلیجیس بات کرتے ہیں, پولیٹیکلی بات کرتے ہیں, جس طرح بھی بات کرتے ہیں آپ اپنا ویو رکھیں لیکن دوسرے کے ویو کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں سننے کی ہمت تو رکھیں نا کہ آپ بات تو کر سکیں. جی آپ کی بات بالکل درست ہے اور تالیاں بھی بج گئی. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی بڑی اکثریت آپ سے اتفاق کرتی ہے. لیکن یہ ٹالرنس پتہ کیسے پیدا ہوگی؟ ٹالرنس اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنے آپ میں اتنی جرت پیدا کریں کہ ہم ایک دوسرے کو غلطی کرنے پر ایک دوسرے کو آئی ایم سوری کہنا سیکھیں. ہمیں ابھی تک آئی ایم سوری کہنا ہی نہیں آیا. ہم غلطی کرتے ہیں اور پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں اور آپ کا کلیگ یا آپ کا دوست یا آپ کا چھوٹا بہن بھائی وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس نے مجھے سوری نہیں کیا, پھر وہ بھی نہیں سوری کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب تک ہم سوری کرنا نہیں نا سیکھیں گے, یہ ایک بیسک ایٹیکیٹس میں شامل ہے کہ آپ غلطی کریں تو اس کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کو سوری کہیں. جب یہ پہلا سٹیپ ہے, ہم ایک دوسرے کو سوری کہنا سیکھیں گے تو ہمیں خود بخود ٹالرنس آئے گی. ابھی تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہی ایک دوسرے کو سوری نہیں کہتے, وہ تو ان کو ایک دوسرے کو اندر ہی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو چلیں ہم آپ ایک دوسرے کو سوری کہنا سیکھ دیں تو شاید ہمارے لیڈر ہم سے کچھ سیکھ لیں. اینڈ آئی تھنک آلسو ٹو ایڈ ٹو دیٹ, یہ بچے کو دیجیے گا پلیز, یہ چھوٹے بچے کو ایک جو برداشت ہے وہ ہمیں اپنے گھروں سے اس کا آغاز کرنا ہے. آپ اگری ٹو ڈس اگری کے کلچر کو ہم بالکل فروغ نہیں دیتے. ہم گھروں کے اندر میں نے پورے خاندان بٹتے دیکھے ہیں پولیٹیکل ڈیوائڈ پہ ریسنٹلی. کوئی نون کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, ساتھ میز پہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے. دس از ریڈیکولس. یو کین اگری ٹو ڈس اگری. چھوٹے بچوں کو یہ رائٹ دیں کہ آپ سنیں دوسروں کو ٹالرنس اور برداشت کے ساتھ اور اس کو اپنی دلیل سے شکست دیں یا کنونس کریں.
نہ کہ غصے سے, نہ کہ گالیوں سے, نہ کہ کسی کو پینلائز کر کے. آئی تھنک یہ کلچر ہمارے گھروں میں بھی اس کو ہمیں فروغ دینا ہوگا, ٹو اسٹارٹ ود آور اون چلڈرن, فار ٹیچرز آلسو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ضروری نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک ممنوع ٹاپک ہو, ہر جگہ آپ نہ ورک پلیس میں بات کر سکتے ہیں, نہ گھروں میں بات کر سکتے ہیں. دس از رانگ. جی بچہ. Assalamu alaikum. My name is Yushi and I want to say that what can the Muslim world do to develop its own economy boost so that other Muslim countries can trade in one currency? بیٹا یہ اس کے لیے جو آپ نے بات کی ہے نا, ایکچولی آپ جس طرح نیٹو جو ہے, نیٹو کنٹریز ہیں یا یورپی یونین ہے, تو آپ شاید یورپی یونین کی طرح چاہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح اکٹھا ہو جائے. لیکن یہ فی الحال آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ مشکل اس لیے ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو فلسطینی ہیں وہ ان کو اتنی مار پڑ رہی ہے, اتنی وہاں پہ ڈیتھ ہے, ڈسٹرکشن ہے, موت کا ننگا ناچ ہے وہاں پہ. لیکن آپ دیکھ لیں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ انہوں نے کتنی ہیلپ کی ہے. باتیں تو سب کرتے ہیں اور ہماری بھی حکومت جو ہے وہ بڑے دعوے کرتی ہے, لیکن ہم نے اس طرح سے مدد نہیں کی ہے ان کی. ہم جو ہے نا, یورپ جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے, ان کے بارڈرز ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. مسلم ورلڈ جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہے, کچھ کنٹریز افریقہ میں ہیں, کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ایشیا میں ہیں, اور 2-3 کنٹریز یورپ میں بھی ہیں. تو یہ ذرا مجھے فی الحال مشکل لگ رہا ہے. پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنا نالج پاور جو ہے اس میں اضافہ کریں, کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. اور اسی لیے میں بہت خوش ہوں کہ اس لٹریچر فیسٹیول میں آپ نوجوان جو ہیں مجھے کتابیں خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور کتابوں پہ بات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ پہلے جو ساؤتھ ایشیا ہے یہاں پر شاید کوئی ایک یونین بن جائے, اور اس کے بعد یہ یونین ایکسپینڈ بھی کر سکتی ہے. آئیڈیا آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اصل طاقت ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں میں نہیں, اصل طاقت نالج میں ہے. تو ہمیں نالج حاصل کرنا ہے, اور نالج آپ کو ملے گا کتاب سے. تو کتاب سے رشتہ مضبوط کریں تو آپ پوری دنیا کے نجات دہندہ بن سکتے ہیں. پلیز کوئک کویسچنز آپ کا, پھر اوپر ہے, پھر ادھر آئیں گے. Sir, my name is Hamzan. I'm an MPhil student from the Department of Defense and Strategic Studies, Kaiser University. I would like to ask you one single question. You have mentioned Israel when you were reporting. Can you ask your question in Urdu? Urdu میں بتا رہے ہیں. Okay, sir. Urdu is اچھا جو لکھا ہوا ٹھیک ہے, پھر انگریزی میں بولو. No, I can ask vocally. Okay. Sir, you have mentioned Israel when you were reporting in Lebanon, reporting for in a territory that was occupied by militant organization. That was Israel was at war with militant organization in Lebanon. Now you compared Pakistan with them. To whom Pakistan with in war that the state is violating fundamental human rights and freedom of expression. It's not at war with the militant organization that is in the foreign territory. It is in the state, in the territory of our state. So how we can compare a state and another state? مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. Sir, my question is that you compared Israel when it was violating your fundamental human rights of freedom of expression, reporting war. Now you compared Pakistan. Pakistan, to whom Pakistan is it war? Is it war with that it's violating fundamental human rights of freedom of expression? دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لبنان کے بارے میں شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے لڑائی ہے. اسرائیل کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے لڑائی نہیں ہے. لبنان میں تمام جو مسلمان, کرسچنز اور دروز ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کے خلاف یونائٹڈ ہیں, اور جو اسٹیٹ آف لبنان ہے اس کی لڑائی ہے اسرائیل کے ساتھ. اور جس تنظیم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں, وہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. اور جو حزب اللہ ہے اس کے ممبرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمپیئر کیوں کیا ہے لبنان کو پاکستان کے ساتھ. آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی اسٹیٹ کی کس کے ساتھ لڑائی ہے.
پاکستانی اسٹیٹ کی BLA کے ساتھ لڑائی ہے جس نے کل کوئٹہ میں بم دھماکہ کیا ہے, پاکستانی اسٹیٹ کی TTP سے لڑائی ہے جو روزانہ بم دھماکے کرتی ہے اور معصوم لوگوں کو قتل کرتی ہے. تو ہم اگر پاکستانی اسٹیٹ کی غلط پالیسیوں پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو سیپریٹسٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں BLA یا TTP, ان سے اگر اسٹیٹ آف پاکستان لڑ رہی ہے تو اس لڑائی میں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. میرا نام گوہر خان ہے, میں بلوچستان سے بلونگ کرتا ہوں. کوشچن یہ ہے, جب بھی خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات آتے ہیں تو ہم سیکیورٹی لین سے اس کو سولوشن دیکھتے ہیں کہ اس کی سولوشن صرف وائڈ سیکیورٹی ہے. کیا باقی بھی اس کے کچھ سولوشنز ہے؟ اگر ہے تو پھر حمید میر صاحب جیسے پرسنالٹیز ہیں, ان کی اس کے اوپر کیا سجیشنز ہیں ان کو کہ بلوچستان کی ایشو صرف سیکیورٹی لین سے ہم دیکھتے ہیں یا باقی بھی اس کے کچھ سولوشنز ہیں؟ یہ بلوچستان کی جب بھی ایشوز کی بات آتے ہیں تو ہم آلویز سیکیورٹی لین سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی واحد حل سیکیورٹی ہے. دیکھیں, بلوچستان کے مسئلے کا حل پاکستان کے آئین میں موجود ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز ہیں, لاپتہ افراد ہیں. اور لاپتہ افراد کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ جب آپ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آئین کا آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو 24 گھنٹے کے اندر آپ اس کو کسی عدالت میں پیش کریں گے. جب آپ اس کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو آپ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ وہاں پہ آئین پاکستان کو اپنے بوٹوں تلے رونتے ہیں, اور جب وہ آئین پاکستان کو اپنے بوٹوں تلے رودنا بند کر دیں گے تو بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, KPK کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. آلسو حامد بھائی, جو سوشیو پولیٹیکل فیبرک ہے ادھر, اس کے اندر انویسٹ کرنا, ہیلتھ, ایجوکیشن, فنڈز کا صحیح استعمال ہونا, ان کو وہ مواقع فراہم کرنا جو ملک کے دیگر حصوں میں ہم سب کے پاس ہیں, اینڈ فار دا ٹرو لیڈرشپ ٹو بی اوور دیئر, ٹرو لیڈرشپ ٹو بی ان دا اسمبلی. بلوچستان میں سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا, وہاں پہ سلیکشن ہوتا ہے, اس میں پیسہ چلتا ہے, اور جب تک آپ بلوچستان کو ایک ٹرو ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں دیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہیلو, میرا تعلق گلگت بلتستان سے, اور سوری میں نے ڈیٹیل میں ایک سوال لکھا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے, میری بیٹی نے ڈیلیٹ کر دیا ہے ابھی, تو میں مختصر اپنا سوال رکھوں گا. پولیٹکس کے حوالے سے بات ہوئی, اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی, بات نہیں ہوئی تو میڈیا کے اپنے انٹروسپیکشن کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گا, آرٹیکل 19 کا آپ نے ذکر کیا, فریڈم آف ایکسپریشن کا. میری سوال تھوڑا سا سخت ہوگا. آج کل کے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل ہمارا پرائم ٹائم جس فارمولا سے چل رہا ہے کئی زمانے سے, جو پروگرامز آپ لوگ کرتے ہیں, اور وہاں سے آڈینس ابھی مائیگریٹ کر رہے ہیں, پاکستان سے تو مائیگریٹ کر رہے ہیں, نہ کرے, لیکن پرائم ٹائم سے تو لازمی مائیگریٹ کر رہے ہیں, اور جو الٹرنیٹیو پلیٹ فارم آ رہا ہے, حامد بھائی صاحب نے کہا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ پروگرام نہ کریں, گلگت بلتستان کے حوالے سے بات نہ کریں, بلوچستان کے حوالے سے بات نہ کریں, لیکن ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے بولڈ ڈسکشنز ہوتے ہیں. شہزاد غیاث یا اس طرح کے بہت سارے وائسز ہیں جو بڑے بولڈ پروگرام کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کرنٹ فارمیٹ کو اگر آپ آگے بڑھتے ہیں, اسی فارمیٹ کو آپ کنٹینیو رکھیں, اس کی فیوچر کو آپ کیا دیکھتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کی؟ دیکھیے, یہ سوال آپ نے کوئی بہت سخت سوال نہیں کیا, اور یہ سوال کل جو یہاں پہ سیشن تھا اس میں بھی کیا گیا ہے. جو میں نے کل جواب دیا تھا میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو, یعنی ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو مینیج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. کیونکہ عام آدمی جو ہے جب وہ ٹی وی چینلز پہ ہونے والی ڈسکشن یا ٹی وی چینل پہ چلنے والا جو خبر نامہ ہے, جب وہ اس پر یقین نہیں کرے گا, اور وہ جب اخبار کی خبر پہ یقین نہیں کرے گا تو وہ سوشل میڈیا پہ جائے گا. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جو امریکہ کا صدارتی الیکشن ہے, کہ سارے امریکہ کے ٹی وی چینل کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ اور ہیرس کے درمیان جو ہے وہ بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن چل رہا ہے جی, 50-50 چانسز ہیں دونوں میں سے. نتیجہ کیا نکلا کہ ٹرمپ جو ہے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر CNN اور CBS اور تمام امریکہ کے بڑے بڑے ٹی وی چینل اگر امریکہ میں فیل ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں فیل نہیں ہوں گے, پاکستان میں بھی فیل ہوں گے. اور لیکن آپ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آزاد ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے.
آپ دیکھیں کہ جو ٹویٹر ہے اس کو پاکستان میں بند کیا ہوا ہے. آپ کو اور مجھے جو ہے وہ ٹویٹر پہ اپنی بات پوسٹ کرنے کے لیے VPN لگانا پڑتا ہے, یہاں تک کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جس کی گورنمنٹ نے خود اس کو بین کیا ہوا ہے وہ بھی VPN کے ذریعے اس پہ آتا ہے. تو مجبور ہے نا, پرائم منسٹر بھی مجبور ہیں اور آپ اور ہم بھی مجبور ہیں. تو دیکھیں اگر میں سوشل میڈیا کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں, لیکن اگر آپ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ٹی وی چینل کو پریشرائز کر کے اس پر پابندیاں لگا کے وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں اور اس لیے لوگ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر کسی صحافی کو آپ ٹی وی چینل پہ بات نہیں کرنے دے رہے, وہ اخبار میں کالم نہیں لکھنے دے رہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ یوٹیوب پہ جائے اور ویلاگ کرے اور وہاں پہ سچ بھی بولے اور پیسے بھی کمائے. کون روکتا ہے؟ لیکن میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی بتا رہا ہوں, 2024 میں اب تک 9 صحافی جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے. پاکستان کے 9 صحافی نومبر 2024 تک قتل ہو چکے ہیں. اس میں 5 صحافی جو ہیں وہ ویلاگرز تھے, ان کا تعلق مین سٹریم میڈیا سے نہیں تھا. تو خطرہ آپ کو ریگولر میڈیا پہ بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے, اور خطرے کا مقابلہ کرنا ہے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے سچ بولنا ہے تو بولیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب سیشن ختم کر دیجئے. آئی نو آپ بہت سارے سوالات ہیں ادھر. آئی ایم سو سوری. آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ اگلا سیشن شروع ہونا ہے یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ. 2 کویشچن, ایک وہ کہہ رہی ہیں 2 کویشچنز لے لیں. ایک بھائی صاحب آپ دے دیجئے سوال اور ایک بچہ آپ دے دیں. ہاں, I did not sign up to choose people. I am so sorry. میرے پیارے بھائی, میں خود بھی رینڈملی کر رہی ہوں. I did not sign up for this. I'm sorry. ابھی آپ میر صاحب کو پکڑ لیجئے گا, ادھر سے ہی باہر جائیں گے. تھینک یو سر. وہ فیض احمد فیض نے فرمایا ہے نا, نہ سوال وصل نہ عرض غم, نہ حکایتیں نہ شکایتیں, تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. تو ہمارا سوال نہیں ہے سر, ایک عرض ہے آپ کی وساطت سے اپنے پیارے ارکان پارلیمنٹ کے لیے کہ جہاں پہ آپ نے اتنی لیجسلیشن کی ہے, صرف ایک اور کر دیجئے. آپ صرف ایک لا بنا دیں کہ گریڈ 4 سے گریڈ 22 تک جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ دے ول ناٹ گو ٹو ابراڈ. سب سے پہلے السلام علیکم. میرا نام عبدالوہاب اسلم ہے. میرا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو جیسے کہ ابھی حامد میر صاحب نے بتایا کہ جتنے بھی ان کے جو کولیگز ہیں ان کو اتنے مسئلے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ ہے, تمام اور مسئلے ہیں جرنلسٹ کے لیے. تو ہم جو آنے والے صحافی ہیں اگلے دور کے, آپ ہمیں کیا ایڈوائس کریں گے کہ اگر آپ لوگ اس معاشرے میں ابھی سروائیو نہیں کر پا رہے تو ہم اس معاشرے میں آگے آ کے کیا کریں گے؟ ہمیں آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے تو جب اس طرح کا سوال آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ بالکل آپ کو جو ہے وہ صحافی ضرور بننا چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا, میں صاف صاف بات کروں گا جو کہ میں نے پہلے بھی کی ہے. صحافت جو ہے یعنی کہ جرنلزم پاکستان میں ایک بہت ہی خطرناک پروفیشن ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار دا میڈیا اینڈ دا جرنلسٹ. اگر آپ پاگل ہیں اور آپ کو سچ بولنے کا شوق ہے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ اس پروفیشن میں آ جائیے. میں آپ کو ویلکم کہوں گا, لیکن نہ میں آپ کو اپنی زندگی کی ضمانت دیتا ہوں, نہ آپ کی زندگی کی ضمانت دے سکوں گا. لیکن اگر آپ خطرات کو مول لے کے سچ بولیں گے تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.